अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दिन की गैप थी और उसके बाद फिर दोबारा इंशाल्लाह। अच्छा, कल मुझे एक खबर मिल गई थी, मैं राब्ता हुआ तो जो पुराने फेलोज हैं उनसे, और फिर मैंने ये पूछा कि यार ये जज साहब का मामला क्या चल रहा है, तो अंदर की कोई खबर बताओ। तो उन्होंने जब ये यानी कि एक जज साहब का की ऑडियो आ गई और उसके ऊपर जो सा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर गैर मामूली एक इजलास बुला लिया गया। फिर अंदर की कुछ खबरें आई कि जनाब वो साहब उसमें मौजूद थे, कुछ नहीं थे, तो उधर ही उनकी जो सा ना वो मौजूद थे। तो आपको पता ही है कि वो कौन लोग होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो फिर उन्होंने एक ख़ास बात बताई। कहने लगे कि ये उधर की भी बात है और ये इससे पहले की भी बात है, लेकिन ये कन्फर्म है। जब आ गई वीडियो, वो ऑडियो आ गई, तो वो तो कन्फर्म है कि वो उन्हीं की है। अच्छा, उसके बाद उनसे ना उनका रहना यहां पे बनता नहीं। अच्छा, फिर उनके साथ जो थे, अब आप समझें, जिन्होंने स्टैंड लिया, जिनके नाम भी आ गए, वो और कुछ और लोग और कुछ नीचे के लोग यानी कि हाई कोर्ट्स के लोग, उन सब ने एक बात बताई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बंदा निकल जाए यहां से। हमें स्टैंड लेना होगा, हमें अपनी अक्सरियत बनानी होगी, हमें सब कुछ जो सा ना ये हमारे लिए होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस शख्स को कोई आप सजा दे दें कि ये अपनी सीट से हट जाए। ना 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 ना, ये इस ऑडियो के ऊपर अगर हटाना तो हम फिर ऑडियोज और वीडियोज बहुत सारी जो ना सामने ले आएंगे, जो कि बहुत सारों की हैं। तो मैंने कहा यार ये जो आप बता रहे हो, तो कहने लगे यार बहुत सारी चीजें हमें पता हैं, और ये उस टाइम में भी बात हुई कि ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि रेफरेंस हो जाए और ये जनाब इनको कोई सजा हो। हाँ, जिसने इसके अगेंस्ट जो सा ना हम स्टैंड लेंगे, हम बताएंगे कि हम ही हम हैं, हमसे ही ये जो सा ना ये सारी कायनात जो सा ना इसका वजूद है, नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, हमसे ही ये जो सा ना क्या कहते हैं सब कुछ बाकी है। देखिए, फिरौन जो सा था ना, उसने खुदाई का दावा किया था, और जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना वो ये बताते हैं कि वो ये खुदाई का दावा करता था कि एक तो वो है खुदा जो जिंदगी देता है, दूसरा मैं हूं खुदा कि जो जिंदा छोड़ूं या कि ना छोड़ूं, ये मेरी मर्जी पर है। पैदा करने वाली तो वो जात है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं या कि ना छोड़ूं या किस हाल में रखूं, ये मेरी मर्जी है, मैं वो खुदा हूं। तो ये भी वही खुदा है। तो नाउजुबिल्लाह, वो कहते हैं जो मर्जी निकाल लो, ऑडियो निकाल लो, वीडियो निकाल लो, कुछ दिन के बाद बहुत सारी आ जाएंगी, फिर आती रहेंगी। तो ये मतलब जो लॉन्ग डिस्कशन थी उसके अंदर ये आया, कहते यार जिस मर्जी मतलब आप दुनिया की कोर्ट के अंदर चले जाओ, जब एक साबिक चीफ जस्टिस की ये ऑडियो आ गई फोरेंसिक के साथ कि ये केस बनता तो नहीं है, हमें सजा बनती तो नहीं है, लेकिन हमें देनी होगी, अब हमारी मजबूरी है। साकिब निसार साहब की मैं बात करूं, पूरा जुडिशियल सिस्टम अगर उसके अंदर 1% भी इंसाफ की रमक होती ना, तो वो उड़ा के रख देता सारे मामले को। वो जज जो ना उससे तमाम जो ना उसके जजेस के जो एहतराम है वो वापस ले लिए जाते, उसको मुजरिम के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता था। मुजरिम बनाकर, फिर मुलजिम नहीं, मुजरिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर दिया जाता, फिर उसका तयन होता और उसके फैसिलिटेटर्स का होता। अगर 1% भी इंसाफ की रमक होती यहां पर, तो वो कहते हैं कि यार ये मतलब मुख्तलिफ इजलास के अंदर कभी 3, कभी 2, कभी 8 उस कमरे में बैठे हुए हैं, 5 इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये सब कुछ होता रहा। तो ये अगर हम समझें कि इसमें कोई बेहतरी निकलेगी, तो बेहतरी उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक जो सियासी जो लोग हैं हमारे, वो इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारी ताकत क्या। वो जो समझने वाली जो है ना, एक जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक दौर है, वो ये कहते थे ना डिक्टेशन नहीं लूंगा। असम्बली गई, वज़ारत उज़्मा गई, लेकिन उन्होंने डिक्टेशन नहीं ली। यहां तो मसला ये है कि सारा इस मुल्क को बचाने के लिए बोझ जो ना एक शख्स ने अपने कांधे पे ले लिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूं।
اور پھر جب وزیر اعظم بننے کا ٹائم آیا تو شیر کے جو شکاری ہیں زرداری صاحب، انہوں نے پوش کیا اور جناب بھنگڑے ڈالتے ہوئے شہباز شریف صاحب سامنے آ گئے بہت معذرت کے ساتھ. وہ اس وقت تکلیف زیادہ ہوگی جب ان کی آڈیوز آئیں گی. ان کی پہلے بھی ویڈیوز ہیں اور ان کی آڈیوز اور ویڈیوز پھر دوبارہ سامنے آئیں گی کہ یہ کیا کیا کرتے رہے اپنی ہی پارٹی کے اگینسٹ، اپنے ہی لیڈرز کے اگینسٹ کیا بولتے رہے. ان کی بھی اور ان کے بچوں کی بھی تمام ریکارڈنگز موجود ہیں. اس وقت جو امبیرسمنٹ ہوگی، جو شرمندگی ہوگی، بہت بری ہوگی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے گرداب کے اندر ہے، اس سے نکالا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو نکال سکتا ہے، اس کی جو ایفرٹ ہے، اس شخص کو بلیک میل کر کے اسی کا بھائی جو نے ایک ایسی سیٹ پر بٹھا دیا، وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بٹھا دیا، جو نکلنے ہی نہیں دینا چاہتا. اس کی فرسٹ پریورٹی وہ یہ ہے کہ ایک میرا بھائی واپس نہ آ جائے، دوسری میری بھتیجی جو ان سی ہے نا، اس کے پاس کوئی زیادہ اختیار نہ چلے جائیں، وہ صرف اتنی ہو کہ صرف ہمیں الیکشن جیت کے دیتی رہے. اس کی ٹوٹل خواہش یہ ہے. اس کے بعد وہ یہ چاہتا ہے بہت ایمانداری کے ساتھ، 1 روپے کی فائنینشیل کرپشن نہیں ہے، لیکن اب جو کچھ یہ اس قسم کی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، کل کو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ثبوت بھی سامنے آ جائیں. اس لیے کہ آپ کا دماغی توازن جو انسان ہے وہ اس جگہ پہ اٹکا ہوا ہے کہ میں نے وزیر اعظم رہنا ہے اور مجھے کوئی گالیاں دیتا تو دیتا رہے. وہ تو منہ پہ کہتے ہیں کہ اچھا تنقید کرنی ہے آپ بھی کرو، مجھے کہنا نہ کہتے رہو، آپ اپنے گھر میں جو مرضی کہتے رہو، میرے منہ پہ کہتے رہو، گالیاں دیتے رہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ان کی ذہنی جو پسماندگی تو نہیں کہنی چاہیے، جو ذہنی پختگی ہے نا، وہ یہ ہے. تو اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت شروع کی ہے. بس ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ میں اپنا بھائی کو ہٹا کے اور میں خود اس سیٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں، یہ میرا حق بنتا ہے. میں نے بڑی زبردست خدمت کی ہے پنجاب میں، یہ سارے ترقی کے کام میں نے کیے ہیں، ورنہ تو میں پتہ نہیں یہاں پہ کچھ ہوتا ہی نا. حالانکہ میں نے یہ بات بہت دفعہ کہی ہے، یہ میں بہت چھوٹا سا بندہ ہوں. جیسے الطاف حسین کا مصطفیٰ کمال تھا نا، ویسے ہی یہ میاں محمد نواز شریف کا مصطفیٰ کمال ہے کہ جو کراچی کے اندر جس طریقے سے کام ہوا نا، جب مصطفیٰ کمال صاحب ہوتے تھے، ایک جگہ کا قبضہ لینا نا سالوں لگ جاتے ہیں، سالوں کی دہائیاں لگ جاتے ہیں، نہیں ہوتا. وہاں پر تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ پل بن رہا ہے، وہاں سے سڑک بننی ہے، وہاں سے کوئی معاملات ہونے ہیں. ایم کیو ایم کی ٹیم جاتی تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ اچھا یار تمہارے جنازے لوگ اٹھائیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے جنازے چلتی پھرتی لاشوں کی صورت میں کہیں اور لے جاؤ. تمہارے پاس 2 دن کا ٹائم ہے، اگر تم یہاں سے اپنے اینٹیں شینٹیں بھی اٹھا کے لے جانا چاہتے ہو، سامان گھر کا، تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر اس کے بعد پچھلے ہی اٹھائیں گے. زندہ رہنا ہے یا یہیں پہ رہنا ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے. کوئی چسکا بھی نہیں تھا. اس طریقے سے ان کے ترقیاتی کام ہوئے تھے، اس طریقے سے ان کے جھگڑے جو اپنے پرابلم تھے نا وہ ریزالو ہوئے تھے. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں آپ ثابت کر کے بتاؤ. درجنوں کے حساب سے میں جگہیں بتاؤں گا آپ کو، درجنوں کے حساب سے. صرف مجھے ایک کال کرنی پڑے گی، پھر بتائیں گے کہاں پہ کام شروع ہونا تھا. 2 3 دن پہلے کہا گیا کہ بھائی جان اتنا ہی ٹائم ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ خواتین تھی گھر میں، ایک آدھا کوئی بچہ تھا، وہ گھر کے بس کچھ سامان اٹھا کر لے گئے. مرد تھے نہیں، سامان اٹھا نہیں سکتے تھے، پراپر بلڈوزر چل گئے. مصطفیٰ کمال صاحب بتاتے ہیں جناب میں نے زبردست کام کیا، لنڈن کا وزیر وہ اپنا میئر میری تعریف کر رہا. بھائی جان لنڈن کا میئر کیوں نہیں تعریف کرے گا؟ تم نے کوئی مطلب، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کیا صحیح کیا، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ طاقت جو ان سی تھی نا پیچھے، وہ تھی الطاف حسین کی. اسی طریقے سے جو شہباز شریف صاحب ہے نا، ان کے پیچھے تھی طاقت وہ میاں محمد نواز شریف کی. تو 10 سال انہوں نے کام کیا، بہترین کام کیا. ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں کہتا ہوں کہ ایکسیلنٹ پرسن، ایکسیلنٹ. میں ایز اے کیپٹن کرکٹ کا جو انسان ہے عمران خان کو کہتا ہوں کہ ایکسیلنٹ بندہ ہے، ایکسیلنٹ. بے شک کہ اس کے اندر اخلاقی جو انسان ہے بیماریاں بے شمار ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں غلط ہے جس پہ تنقید کی جا سکتی ہے. اس نے نشے کو انٹروڈیوس کروایا، اس نے صرف 3rd امپائر نہیں کروایا، اس نے چرس کو بھی انٹروڈیوس کروایا کرکٹ کے اندر. اور بھی کرتے ہوں گے لیکن نام اس کا آتا ہے. اسی طریقے سے مطلب بد اخلاقی کے حساب سے یہ بے پناہ شخص ہے
مطلب اس کو بد اخلاقی سے مراد میں آپ کو بتاؤں، اس کو 100 دفعہ آپ کہیں کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، یہ کھائے گا. ایک دفعہ آپ کہیں آپ کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کھلائے گا. میکسیمم یہ چلا جائے گا تو اپنا بل پے کرے گا اور چلتا بنے گا. اچھا یہ میں آپ کو بات بتاؤں، جو یورپ اور امریکہ وغیرہ رہے ہیں یا ان کو عام ریسٹوران میں نہ آپ دیکھیں، گورے آئیں گے 4 5 6 10 ٹیبل بک کوئی بھی ہوگی، وہاں سے اٹھیں گے، ہر بندہ اپنا بل پے کرے گا اور جائے گا، اور کٹھے مطلب بالکل نارمل ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں لگتا. یہ ان کی تربیت ہے. ایسا ہی عمران خان ہے. مطلب بے شرمی اور بے غیرتی کی میں یہ بتاؤں کہ بھائی اگر تم کو کوئی بلاتا ہے تم کیوں چلے جاتے ہو؟ تم اس وقت بتاؤ کہ میں یہ کام کروں گا، اگر تم میرے ساتھ شیئر کرو گے تو میں تمہارا بل نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں دوں گا. تو یہ اس شخص کی جو نا بد اخلاقی ہے کہ اگر تم کھلا نہیں سکتے تو کھاتے کیوں؟ بس کھاتا رہتا دوسرے کا. اسی طریقے سے جو نا میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو صورتحال ہے نا اب جو سپریم کورٹ کے اندر ہو گیا، راستہ تو درستگی کا ہی نکلے گا، اب بہتری ہوگی کیونکہ حد ہوتی ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. تو اگر ایک آڈیو آئے گی نا تو پھر بہت سارے. اچھا ایک اس جو ڈسکشن تھی لگتی رہتی ہے، عمران خان نے جس بندے سے اس کی بات ہوئی ہے نا سب کی ریکارڈنگز رکھی ہوئی ہیں، اور اس نے خاص طور پہ جو نا بہت ساروں کی ریکارڈنگز، جیسے ججز ہیں، سیکٹریز ہیں، سیاستدان ہیں، جس کے بھی بات ہوئی ہے نا اس نے اس کے اندر جیمس بانڈ تھا کیونکہ یہ چور راستے سے آیا ہوا تھا. تو اس جیمس بانڈ نے جو نا سب کی ریکارڈنگ رکھی ہوئی ہے. تو آپ ایک جج کو نکالیں دیکھیں، چیف صاحب سمیت، میں کون سے چیف کہہ رہا ہوں، آپ وہ مت چیف سمجھ لیجیے گا جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہاں اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کی مرضی ہے. چیف صاحب سمیت کافی ساروں کی جنسیاں نا ریکارڈنگز موجود ہیں، اور مطلب کئیوں کے پاس ہے. اور یہ جو جج صاحب کو کہا ہے نا تو وہاں پر 2 3 اور نے یہ بات کہی ہے کہ سب کی آ جائیں گی، اور نیچے والوں نے بھی کہی ہے کہ تمہاری بھی آ جائیں گی چیف سمیت. میں ان چیف کی بات نہیں کر رہا جن چیف کی آپ بات کر رہے ہیں، سمجھیں گے تو آپ کی اپنی مرضی. ان سمیت سب کی ریکارڈنگز موجود ہیں، اور مطلب سب ناجائز کاموں میں، یہ یوں کر لو، یہ یوں کر لو، اس کو ایسے کر دیتے ہیں، اس کو ایسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے ایسے مسئلے سے نکالنا. میٹنگوں کی کالز کی کم ہے لیکن ویسے زیادہ. توبہ. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مسئلے کا جو حل ہے نا جو اس وقت میں پاکستان کو گرداب سے نکال سکتا ہے، میں بہت دفعہ کہہ چکا، یہ گروپ ڈسکشنز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ادارہ جاتی معافی مانگی جائے کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ سابق پرائم منسٹر تھے، یعنی کہ پرائم منسٹر تھے، اور ہم نے ان کے خلاف سازش کی، یہ پورا جو نا ہم نے پلان کیا. اب ہم جو نا اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسرے کے انصاف کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں. ادارہ جاتی، افراد کے نہیں، ادارہ جاتی، یہ اگر کریں گے، اور کوئی ان کے اوپر کیس نہیں تھا، وہ بالکل اہل تھے، اور ہمارے ساتھ یہ ججز شریک تھے، ہمارے ساتھ یہ پورا گروپ شریک تھا، اور ہم نے اس طریقے سے اس ریاست کا بیڑا گرک کیا. اس کے بعد انسان بہتری ہوگی، جو بچیں گے وہ ٹھیک ہوں گے، یہ بزنسز ختم کرنے ہوں گے. ادروائز ویسے ہی سب کچھ ڈوب جانا ہے، کیونکہ فنکاری نہیں نا ختم ہو رہی. ایک شخص ہے نا، اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ جو نا اس موقع کے اوپر بھی اس ملک کو بچانے کی کوشش کی کہ ڈیفالٹ نہ ہو. تم نے اس کا بھائی اس کے سر پہ مسلط کر دیا، اس کو کہا کہ یہ یہاں پہ نہ بول سکتا ہے، نہ شور مچا سکتا ہے. اور زرداری صاحب جو آپ کے ساتھ ڈے فرسٹ سے کام کر رہے ہیں، تو پھر کرو، بھگتو. وہ تو اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوگا، وہ تو زمین پہ بھی سرخرو ہوگا. تاریخ تو ایسی لکھی جاتی. تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.